खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के अजीम खादम, एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, और आज मैंने इस खूबसूरत शो में उनको मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफज़ल बातें आप तक पहुंचा सकें। तो आप सब जानते हैं कि आज फादर्स डे है, और मैंने उनको इसलिए मदऊ किया है कि वो भी एक बाप हैं, और अच्छी और ख़ूबसूरत बातें आज जितने बाप हमें वॉच कर रहे हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। तो बताना चाहता हूं नाजरीन, वो मेरे लिए एक बुज़ुर्ग की हैसियत रखते हैं, और मैं अपने बुज़ुर्गों की तरह उनकी इज़्ज़त करता हूँ। खुदावंद के अजीम खादम रेवरेंड डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब, वो राइटर भी हैं, एवेंजलिस्ट भी हैं, और बताना चाहता हूँ कि 6 किताबें इस वक्त वो लिख चुके हैं, और मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग उन्हें पढ़ते हैं, इस्तिफ़ादा करते हैं, और खुदा उन्हें बरकत देता है। और आज इस खूबसूरत शो में मैंने इसलिए उन्हें मदऊ किया है कि फादर्स डे के ताल्लुक़ से वो तालीम आप तक पहुंचा सकें। इससे पहले कि हम फादर्स डे के मौका पर फादर के ताल्लुक़ से आपसे बातचीत करें, मैं इस खूबसूरत शो में अपने बुज़ुर्ग रेवरेंड डॉक्टर सुहेल सैमुअल को वेलकम करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो सर, मैं फादर्स डे के मौका पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये पूछना चाहता हूँ कि फादर्स डे की इब्तदा कब हुई? इस ताल्लुक़ से आप क्या नाजरीन को कहेंगे? बहुत शुक्रिया पास्टर ज़बलून साहब। वैसे तो हर दिन ही फादर्स डे है, यस, लेकिन ख़ास तौर पर जबकि पूरी दुनिया के अंदर मोस्टली जो है फादर्स डे मनाया जा रहा है, तो जैसे आपने कहा कि फादर्स डे की इब्तिदा के ताल्लुक़ से कहाँ से, तो मैं जब इसके ताल्लुक़ से देख रहा था तो मैंने देखा कि सबसे पहले यस, चर्च ने इसका स्टेप उठाया, यस, और 5 जुलाई 1908 में वेस्ट वर्जीनिया चर्च में संडे सर्विस पर जो पैगाम दिया गया, जो वाज खुदा के खादम ने दिया, उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने उन 362 आदमियों की याद में जो फेयरमाउंट कोल कंपनी माइंस इन मोनोगा में इससे पिछले दिसंबर जो था, इस साल का जो पिछला था 1908 से पीछे साल जो था, उसमें एक धमाका हुआ जिसके अंदर ये 362 लोग जो थे इनकी डेथ हो गई। और इस पहले नेशनल फर्स्ट इवेंट के अंदर जो हम देखते हैं चर्च के अंदर जो सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो फादर्स को ख़ुसूसी तौर पर इज़्ज़त व एहतराम और ख़राज तहसीन पेश करने की सरपरस्ती जो है वो की, और उनकी यादगारी में ये दिन जो था वो मनाया गया। ताहम ये तातील जो थी, ये छुट्टी जो थी, उस वक़्त सालाना ना हुई। यस। तो सर, फादर्स डे ये तो एक चर्च ने आगाज़ किया, तो उसके बाद फादर्स डे किसने शुरू किया या कहाँ पर ये इसका आगाज़ हुआ? इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? जब हम फादर्स डे के आगाज़ की बात करते हैं, इब्तिदा की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका आगाज़ जो है फादर्स डे का स्पोकेन वाशिंगटन में YMCA के अंदर 1910 में सोनोरा स्मार्ट डॉड यस, ने इसका आगाज़ किया। यस, और ये खातून जिसका जिक्र मैंने किया, सोनोरा स्मार्ट डॉड, ये आर्केन्सा में पैदा हुई, और इस तकरीब का जश्न जो था वो स्पोकेन
YMCA میں 19 جون 1910 میں ہوا. اس کے والد ولیم جیکسن سمارٹ وہ سول وار کے باقاعدہ تجربہ کار رہے اور یہ سنگل پیرنٹ تھے کیونکہ ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنے 6 بچوں کی پرورش جو ہے وہ کی, ان کو پالا پوسا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنورا سمارٹ نے جب اپنے باپ کی اس سیکریفائس کو دیکھا, باپ کی سیکریفائس کو, اس محبت کو, اس وفاداری کو, تو اس نے جو ہے یہ آگے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اس دن کو منانے کا تہیہ کیا. تو سر ایک اور بڑا اہم سوال ہے, ملک پاکستان کے اندر بھی یہ زیادہ تر جون میں منایا جاتا ہے فادرز ڈے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ بتایا جائے کہ یہ فادرز ڈے جون ہی میں کیوں منایا جاتا ہے, اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ جب ہم اس ماں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اینا جرویس نے پہلی مرتبہ 12 مئی 1907 کو اپنی والدہ گرفٹن ویسٹ ورجینیا چرچ میں میموریل سروس کی, تو 1909 میں سنورا سمارٹ ڈاٹ جو تھی وہ وہاں پر موجود تھی اور اس نے مدر ڈے کا جو آئیڈیا تھا اس سے انتہائی متاثر ہوئی. یس. اور جب وہ اس سے انتہائی متاثر ہوئی تو اس نے بھی ایک دن اپنے باپ کے نام سے 5 جون کو منانے کا فیصلہ کیا. تاہم اس وقت جو خدام تھے, منسٹرز چرچ کے تھے, انہوں نے 3rd سنڈے جو تھا اس کا انتخاب کیا تاکہ مدرس ڈے کے بعد ان کو کچھ ٹائم جو ہے وہ مل سکے تاکہ فادرز ڈے کے تعلق سے وہ بہترین سرمن جو ہے وہ تیار کر کے لوگوں تک پہنچا سکیں. اور میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ مدرس ڈے جو ہے وہ مئی کے دوسرے اتوار منایا جاتا ہے, جبکہ فادرز ڈے جو ہے وہ جون میں تیسرے اتوار کو منایا جاتا ہے. یس. تو سر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو فادرز ڈے کی جون میں تو منایا جاتا ہے لیکن اس کی ڈیٹ جو ہے, تاریخ, وہ چینج ہوتی رہتی ہے. تو یہ ڈیٹ کیوں چینج ہوتی ہے, اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ جب ہم اس کی ڈیٹ کی بات کرتے ہیں, یہ سچ ہے کہ اس کی ڈیٹ جو ہے یہ بالکل تبدیل ہوتی ہے. یاد رکھے کہ ہر سال میں اس کی ڈیٹ تو تبدیل ہوتی ہے لیکن دن تبدیل نہیں ہوتا. یہ دن جو ہے ہمیشہ موسٹلی 3rd سنڈے کو ہی آتا ہے, یہ سنڈے کو ہی ہوتا ہے اور سنڈے ہی کو یہ منایا جاتا ہے. اور پھر دوسری بات میں تھوڑا سا اور مزید اضافہ کر دوں کہ آج کل جو ہے ہم دیکھتے ہیں بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس دن کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں, جس میں خاص طور پر یونائٹڈ کنگڈم ہے, ارجنٹینا ہے, کینیڈا ہے, فرانس ہے, گریس ہے, انڈیا ہے, آئرلینڈ ہے, میکسیکو ہے, پاکستان ہے, سنگاپور ہے, ساؤتھ افریقہ ہے اور ونزویلا ہے. سو یہ تمام ممالک جو ہیں وہ اس دن کو مناتے ہیں. لیکن میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ممالک ایسے ہیں جو اس دن کے علاوہ بھی کوئی دن مناتے ہیں. یس. تو سر یہ تو اس کی ہوگی ہسٹری, ڈیٹ, دن, تاریخ, اس کا آغاز. تو اب میں یہ تھوڑا سا ہٹ کے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک باپ جو ہے, فادر, اس کی بلیسنگ کون کون سی ہیں یا کیا ہیں, اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, فادر کی بلیسنگ تو بائبل مقدس کے اندر زبردست بیان کی گئی ہے اور فادر کی بلیسنگ جنریشن ٹو جنریشن, نسل در نسل جو ہے وہ چلتی ہیں. جب ہم فادر کی بلیسنگز کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضرہ کے جو والد ہیں ان کو خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے
خدا سے بلیسنگ کو کلیم کرنا چاہیے، بلیسنگ دینی چاہیے. مثال کے طور پر ایک خدا کا خادم روحانی باپ بھی ہے اور وہ جسمانی باپ بھی ہے. یس. روحانی باپ اس لیے کہ دوسرے جن کے وسیلہ سے زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں یا وہ اس کے جو روحانی بچے ہیں، روحانی فرزند ہیں، یس. ان کا وہ روحانی باپ ہے. اور جسمانی طور پر جو ہم سے پیدا ہوتے ہیں، جسمانی طور پر ہمیں اپنے بچوں کے لیے آلویز، روحانی ہوں یا جسمانی بچے ہوں، ان کے لیے ہمیشہ ہمارے منہ سے بلیسنگ کے الفاظ نکلنے چاہیے. اور میں خاص طور پر ان کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر میں اپنے بچوں کے لیے یا کسی عزیز روحانی فرزند کے لیے جب دعا کرتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے لیے کچھ اس طرح کی دعا کروں. میں آپ کو خدا کی لازوال محبت، ابدی یا ہمیشہ کی حکمت، اطمینان اور خوشی سے نوازتا ہوں اور آپ کو برکت دیتا ہوں. اور اس میں دیکھیں کیسی بلیسنگ کی بات. پہلی بات، میں آپ کو خدا کی لازوال محبت، اور ان کے تینوں کے اندر کیا ہے؟ یہ رول کو اس کا پھل آتا ہے. خوشی، محبت، خوشی اور اطمینان. یہ تینوں چیزیں، محبت، خوشی اور اطمینان جو ہے، جب آپ کسی کے لیے مانگ رہے ہو، اس کو بلیس کر رہے ہو کہ میں تمہیں خدا باپ کی محبت، خوشی اور اطمینان سے نوازتا ہوں، تو یقینی طور پر اس کا کنسرن جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور روح کے پھل کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے. پھر دوسری بات جو ہے وہ جب آپ کسی کو بلیس کر رہے ہیں، بچوں کو اپنے جو شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، تو اس میں آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے میں نے اس بات کو اپنے سامنے رکھا کہ میں آپ کو جنسی پاکیزگی، ازدواجی وفاداری سے نوازتا ہوں اور برکت دیتا ہوں. اب میں جب یہ بات کر رہا ہوں کہ جنسی پاکیزگی اور ازدواجی وفاداری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوڑے جو ازدواج میں بندھے ہوئے ہیں، تو ان کو صرف اور صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہی اپنی ازدواجی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے، نہ کہ اپنی بیوی سے ہٹ کر دوسروں کی بیویوں یا دوسری عورتوں کے اوپر نگاہ لگانی ہے یا ان کی طرف محو ہو جانا ہے. بلکہ اپنی بیوی کی جو جوانی کی اس کی ساتھی ہے، اس کا کلام بھی کہتا ہے اس کا وفادار رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے جنسی پاکیزگی انتہائی لازمی ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی جنسی تعلق ہو تو آپ کی منکوحہ بیوی ہے، اور اگر آپ اپنی بیوی کے علاوہ ہٹ کر کوئی ایسا کام سر انجام دے رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ کام آپ کے جسم کا عدالت کے دن حساب میں لایا جائے گا. اور اگلی بات جیسے کہ ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے کہ آپ کو نوازتا ہوں اور برکت دیتا ہوں تاکہ آپ کے بہت بچے پیدا ہوں. آمین. آپ کے بچے کی جو وائف ہے، جو جس ازواج میں بندھے ہیں، خدا آپ کو بلیس کرے. اور جب آپ اپنے بچوں کے لیے، بیٹے اور بہو کے لیے، اور دور حاضرہ میں اگر ہم کہیں کہ بیٹیوں کے لیے اگر بہو حقیقی طور پر بیٹیاں بن جائیں تو یقینی طور پر خدا جو ہے ان کو بلیس کرتا ہے اور وہ شخص اپنے بچوں کے بچے جو ہے وہ دیکھتا ہے. آمین. تو سر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تو ناظرین، آپ سن رہے ہیں فادرز ڈے کے تعلق سے، فادر کے تعلق سے بڑی بڑی اچھی خوبصورت باتیں. آپ نے ہسٹری بھی سنی ہے اور اس کی ڈیٹ کے تعلق سے، اس کے دن کے تعلق سے، یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں. ہم مزید آگے بڑھیں گے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو آج فادرز ڈے کے موقع پر بڑی خوبصورت باتیں خدا کا خادم آپ تک پہنچا رہا ہے، تو ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے. تو سر بڑی خوبصورت باتیں بریک پر جانے سے پہلے آپ کر رہے تھے، فادر کے تعلق سے بتا رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہیں سے آگے مزید کیا کہیں گے ناظرین. بلیسنگ کی ہم بات کر رہے تھے کہ فادر کی جو بلیسنگ ہوتی ہے وہ نسل جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. اور اس بات کو آپ ناظرین یاد رکھیں کہ اگر آپ کرس کرتے ہیں تو کرس بھی نسل در نسل جو ہے
وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. اس لیے جو والدین ہیں وہ خاص طور پر جب بولتے ہیں اپنے بچوں کے تعلق سے تو وہ ذرا دھیان سے بولیں, سوچ کے بولیں کہ وہ کیا الفاظ جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ والدین جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ بعض اوقات اتنا خفا ہو جاتے ہیں, اتنے غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جا کے مر جا, مگروں لے جا, گڈی تھلے آ جا. اور ایسے بھی ہم نے تجربات دیکھے ہیں, سنے ہیں, مشاہدہ کیا ہے کہ حقیقت میں جو ہے ان کے الفاظ جو ہیں کچھ دیر کے بعد کریٹ ہو گئے. اور جب والدین نے ایسی باتیں کی, بچہ گھر سے نکلا, ریلوے کراس کر رہا تھا, آگے سے اچانک ٹرین آ گئی, ٹرین کے نیچے آ گیا, مر گیا, یا گھر سے نکلا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بعد میں وہ بڑا پچھتایا. اس لیے اس فادر ڈے کے موقع پر خاص طور پر میں والدین کو, پیرنٹس کو, وہ سنگل پیرنٹ ہے یا پھر خدا نے دونوں کو حیات رکھا ہوا ہے, تو بڑی احتیاط سے اپنے منہ سے الفاظ کو ادا کریں. سو میں بلیسنگ کی بات کر رہا ہوں. تو جب آپ اپنے بچوں کو بلیس کرتے ہیں تو کلام مقدس کے اندر بھی اس کے زبردست نمونے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ خدا اپنا ہاتھ آپ پر بڑھائے تاکہ آپ کو خدا برکت پر برکت دے. آمین. برکت پر برکت. اور جس ہاتھ کو اے میرے بیٹے تو ہاتھ لگائے تو اس میں اقبال مندی حاصل کرے, سرفرازی حاصل کرے, یا جہاں پر تو جاب کرتا ہے خدا تجھے اتنا بلیس کرے کہ تیرا روب, تیرا دبدبا اس ایریے پر, اس جگہ پر جو ہے وہ ٹھہر جائے. کیونکہ جب خدا کا بندہ کوئی الفاظ منہ سے نکالتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ الفاظ کریٹ ہوتے ہیں, اور وہ الفاظ جب کریٹ ہوتے ہیں تو آگے ان کا ریئیکشن شو ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا عبادات کے اندر, میٹنگز کے اندر, جب خدا کا کوئی خادم دعا کرتا ہے کسی بھی مرض کے لیے تو وہ الفاظ جب کریٹ ہو کے لوگوں کی زندگی کو چھوتے ہیں تو لوگ بلیس ہوتے ہیں, نجات پاتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے فادر جو ہے وہ اپنی برکت کو جب ڈلیور کرتا ہے جنریشن ٹو جنریشن, اور اپنے بچوں کے لیے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ خدا تیری نسل کو برکت دے. یقین طور پر صادق کی نسل کو تو خدا برکت دے گا, بے شک. آگے پھر اس کی نسل جو ہے ڈیفینیٹ. اب میں فادر ہوں, میرے بچے ہیں, خدا نے میرے بچوں کو بلیس کیا ہے, میں گرینڈ فادر بھی ہوں. تو جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو میں صبح اٹھ کے, جب خاص طور پر بچوں کے لیے اپنے جو گرینڈ میرا سن ہے, گرینڈ ڈاٹر ہے, جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ میں ان کو گڈ مارننگ کہتا ہوں, اور ان کو پھر میں پکڑ کے کس کرتا ہوں, اور میرا پہلا الفاظ ان کے لیے یہ ہوتا ہے گاڈ بلیس یو بیٹا, بیٹی گاڈ بلیس یو. اس بارے ہمارے منہ سے یہ الفاظ جو ہیں وہ ادا ہوں, اور خدا نسل کو برکت دے. اور یقینی طور پر خدا ہماری نسل کو برکت دیتا. ابراہیم کو آج ہم کیوں یاد کرتے ہیں کہ ابراہیم کا خدا, اسحاق کا خدا, یعقوب کا خدا. تو اب دیکھیں کہ ابراہیم کی جو برکت تھی, بلیسنگ تھی, وہ نسل در نسل جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے. ہم ایسے بھی بچوں کو دیکھتے ہیں باپ نے بلیس کیا, ان کی وجہ سے آج وہ بڑے اچھی جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں, اچھے ممالک میں ہیں. لیکن وہی بچے جو ہیں وہ اپنے والد کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی مخالفت کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے سوچنا چاہیے, لمحہ فکریہ ہے کہ اگر میں اس مقام پر ہوں تو میں کس کی وجہ سے ہوں. اپنے باپ کی وجہ سے جو برکت ٹرانسفر ہوئی ہے. سو ابراہیم کا خدا, اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا. اور پھر آگے جا کے ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں, اسحاق جو ہے وہ یعقوب کو برکت دیتا ہے, لعنت نہیں کی, بالکل برکت, باپ برکت دیتا ہے. اور آج میں بڑے افسوس سے کہنا مجھے پڑ رہا ہے کہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ مجھے ایک فون آیا شام کے وقت میں, تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب, بھائی جان میں بڑا ٹینس ہوں. وہ بچے کی والدہ جو ہے وہ بھی بڑی ٹینس تھی. وہ کہہ رہا کہ میں پس جاتا ہوں, باقی سارے تو شادی شدہ ہیں, وہ بیچارہ شادی شدہ نہیں ہے. تو میں سارا دن کبھی وہ بھائی کا کام کرنا پڑتا ہے, کبھی بھابھی کا کام کرنا پڑتا ہے, کبھی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ اتنی گالیاں نکالتے ہیں, اتنی گالیاں نکالتے ہیں اور اتنی لعنتیں دیتے ہیں. آپ ان کو پلیز آ کر سمجھائیں, کیونکہ باپ جب منہ سے کوئی بات نکالتا ہے تو وہ کریٹ ہو جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو
کہ کل کو وہ حقیقت میں اس بات کو دیکھیں اور ان کو پھر پچھتانا پڑے. سو ہم کلام مقدس کی روشنی میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اسحاق جو ہے وہ یعقوب کو برکت دیتا ہے, اور یعقوب کو خدا جب برکت دیتا ہے تو پھر یعقوب کا نام جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بیت ایل میں خدا نے یعقوب کو جب برکت دی تو اس کا نام ہی تبدیل کر دیا. تو اس کا نام پھر خدا نے تبدیل کر کے, تو کلام مقدس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نے کہا کہ آگے کو تیرا نام یعقوب نہیں ہوگا بلکہ اسرائیل ہوگا. سو آپ اس سے مزید اگر آگے جائیں تو آپ دیکھیں کہ یعقوب جو ہے وہ یوسف کے بچوں کو, بیٹوں کو, افراہیم کو اور منسی کو برکت دیتا ہے. اور پھر جو اسرائیل ہے یعنی یعقوب جو ہے اس کے 12 بیٹے تھے, 12 قبیلے تھے, تو ان 12 قبیلوں کو جو ہے وہ باتیں بھی کرتا ہے. جب اس کے خدا کے پاس جانے کا وقت ہو گیا, اس نے ان کو بلایا, ان کو اکٹھا کیا, تو دیکھیں کہ کس طریقے سے اس نے ان کو بلیسنگ دی. اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں پیدائش کی کتاب کے 49ویں باب کے اندر. یہ ساری اسرائیل کی بلیسنگ جو ہے اس کے بیٹوں کے لیے, 12 قبیلوں کے لیے جو ہے وہ موجود ہے. سو خدا میں کلام مقدس کے وسیلہ سے, اپنے کلام کے وسیلہ سے رہبری کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ہمیشہ برکت چاہیں, لعنت نہ چاہیں. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ برکت دیتا ہے تو ماں دعا دیتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ماں دعا دیتی ہے, اکارڈنگ ٹو دا بائبل برکت جو ہے باپ کی طرف سے ٹرانسفر ہوتی ہے. آپ نے ایک مصرع سنا ہوگا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. یس, ایک ضرب المثل بھی ہے, آپ نے اکثر سنا ہوگا. لیکن مسیحی عقیدہ کے مطابق, بائبل مقدس کے مطابق بلیسنگ جو ہے, برکت جو ہے وہ باپ سے ٹرانسفر ہوتی ہے. آمین. تو یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ اس وقت روحانی باپ بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں, اور روحانی باپ سے مراد پاسبان اور آگے ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں جو ان کی رہنمائی میں چلتے ہیں. خاص طور پر ان فادرز کو یا ان روحانی باپ جو ہیں ان کو آپ کیا اس فادرز ڈے کے موقع پر میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جہاں تک روحانی باپ کا تعلق ہے, دیکھیں ان کی خدمت کے وسیلہ سے بہت سے روحانی فرزند پیدا ہوئے, روحانی بچے پیدا ہوئے. بے شک. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں, روحانی جو باپ ہیں, اگر آپ روحانی بچے پیدا کرتے ہیں تو خدا را ان بچوں کو برباد نہ ہونے دیں. برائے مہربانی سے میں روحانی استادوں سے, جو روحانی باپ ہیں, ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جو بچے آپ نے پیدا کیے ہیں, کیا آپ نے دوبارہ ان کا حال دریافت کیا ہے, پوچھا ہے؟ اگر نہیں پوچھا تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جائیں اپنے ان بچوں کو جن کو آپ نے پیدا کیا ہے, ان کو دیکھیں, چیک کریں کہ وہ کس حالت میں ہیں. یہ انتہائی لازمی ہے. بچے پیدا کر کے ہمیں پھینکنے نہیں ہیں بلکہ ان کی پرورش کرنی ہے. آپ ان کی پرورش کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے, سوچیں, غور کریں, خدا آپ سے اس کا حساب لے گا. تو سر یہ تو روحانی استادوں کے لیے میسیج ہے. تو اب جسمانی باپ بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لاسٹ پہ جو جسمانی باپ ہیں جنہوں کو خدا نے اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کیا, آپ ان کے لیے کیا فادرز ڈے کے موقع پر میسیج دینا چاہتے ہیں؟ پاسٹر زبلون, دل شکنجے میں کھنچتا ہے, آنسو بہانے کو دل کرتا ہے. آج جسمانی باپ اپنے بچوں کی پرورش کلام مقدس کے مطابق نہیں کر رہے. یس. کاش کہ ہمارے جسمانی باپ جو ہیں وہ ابتدا سے ہی اپنے بچوں کو, جب خدا ان کو بلیس کرتا ہے اس وقت تو لے جاتے ہیں چرچ میں, وعدہ بھی کرتے ہیں, بے شک, اور خدا کے خادم کے سامنے چرچ میں وعدہ کرتے ہیں کہ میں اپنے اس بیٹے کو چرچ میں باقاعدہ لاؤں گا, سنڈے اسکول میں لاؤں گا, اور خداوند کی تعلیم کو, ابتدائی باتوں کو جو ہے وہ سکھاؤں گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسمانی جو والدین ہیں, سنگل پیرنٹ ہے یا خدا نے ان کو
محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ اپنے بچوں کی روحانی پرورش میں اس قدر لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ جب کبھی کوئی خادم ان کے گھر میں جاتا ہے، اسپیشل میں اپنی مثال دیتا ہوں، جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک خدا کا خادم ہمارے گھر میں آیا ہے، اس کی کیا عزت ہے، اس کی کیا رسپیکٹ ہے۔ کلام کہتا ہے کہ وہ عزت کے لائق ہے۔ خادم بیچارہ بیٹھا ہے، وہ اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے موبائل سے یس کھیل رہے ہیں، اور اندر سے آواز آتی ہے، ماما پاپا آپ دعا کر لیں، ہم بزی ہیں، اور خادم بیچارہ انہی کے ساتھ دعا کر کے واپس آ جاتا ہے۔ کون گناہ گار ہے؟ جنہوں نے بچے پیدا کیے ہیں۔ Yes. میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں، روحانی بچے اور جسمانی بچے۔ یاد رکھیں، آپ جو جسمانی والدین ہیں، اس فادرز ڈے پہ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی تخت عدالت کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی کیسی پرورش کی ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں، اٹس رائٹ، آپ ان کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اچھے اسکولوں میں، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ آپ نے اکیڈمک ایجوکیشن، پروفیشنل ایجوکیشن آپ نے بچوں کو زبردست دلوائی ہے، بڑی محنت کی ہے، دن رات آپ محنت کرتے ہیں، لیکن ویئر از ریلیجس ایجوکیشن؟ یس مذہبی تعلیم کہاں پر ہے؟ نوجوان بچوں کو دیکھ لو کہ وہاں پر کوئی کلام سے وابستگی نہیں ہے، چرچ نہیں جا رہے آج کل۔ یس نوجوان جنریشن، اب دیکھیں ہمارے چرچ میں بہت کم نوجوان جنریشن نظر آتی ہے، گھروں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، یس ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ افسوس کا کام ہے۔ یس تو تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے بہت خوبصورت باتیں آج اس فادرز ڈے کے تعلق سے اور فادرز ڈے کے موقع پر ہمارے ناظرین کو بتائی ہیں۔ تو ناظرین، آج اس فادرز ڈے کے موقع پر بڑی خوبصورت باتیں آپ نے سنی ہیں، سیکھی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ ضرور آپ نے جو سیکھا ہے اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو خدا کے خادم نے فادرز ڈے کی ہسٹری کے تعلق سے بتایا کہ اس کا آغاز کب ہوا اور یہ پہلی دفعہ کن لوگوں نے منایا، اور اس کے بعد جون میں ہی کیوں اس کو منایا جاتا ہے، اور اس کی ڈیٹ کے تعلق سے۔ اور آخری پوائنٹ ایک اور بڑا زبردست انہوں نے دیا تھا کہ جو فادرز ہیں یعنی باپ ہیں، ان کی طرف سے برکت آگے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ ماں دعا دیتی ہے اور فادر جو ہے وہ برکت دیتا ہے۔ اگر آپ برکت دیں گے تو آپ کی اولاد میں برکت ٹرانسفر ہوگی، اگر آپ لعنت کریں گے تو لعنت آپ کی اولاد میں ٹرانسفر ہوگی۔ اور اس فادرز ڈے کے موقع پر آخر میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خداوند کے تابع رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور اس فادرز ڈے کو آج خوب انجوائے کریں۔ میری طرف سے اور خدا کے خادم ڈاکٹر ریورنڈ سہیل سیموئل کی طرف سے آپ کو بہت بہت فادرز ڈے مبارک ہو۔ اپنا خیال رکھیے، پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، کلام کی پرفضل باتوں کے ساتھ۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔